वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया और स्टूडेंट, अफसरान और फैकल्टी खिताब किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, उनके लवाकिन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि कौमी क़यादत के तहत पाकिस्तानी अवाम ने वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बनकर मिशन की हर जारियत का मुकाबला किया। उन्होंने भारत की मुसलसल जारियत और दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर तशवीश का इजहार किया और कहा, पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कश्मीरी मसले के पुरअमन हल पर जोर देते हुए भारतीय हाइड्रो दहशतगर्दी को भी मुस्तरद किया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में भरपूर अज़्म का इजहार किया और तलबा और अफसरान को मेहनत, लगन और जिद्दत के साथ कायदाना फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की। फील्ड मार्शल ने कॉलेज की तारीफ़ की कि ये इदारा मुस्तकबिल के बेहतरीन फ़ौजी रहनुमा तैयार कर रहा है। सिंतास मुआहिदे की मअतली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को मअतल करना तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। फैसला पहलगाम हमले के सिर्फ 24 घंटे के अंदर बगैर किसी सबूत के किया गया। खबर रसा इदारे राइटर्स को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में जनरल साहिर शमशाद ने कहा, पाकिस्तान ने मामले की गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी ताकि सच सामने आ सके, मगर भारत ने इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल देने की बजाय जारहाना इक़दामात को तरजीह दी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, दोनों मुल्कों के अफवाज की सतह में कमी के अमल शुरू कर दिए गए हैं। हम तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। हम उसके करीब पहुंच चुके हैं या शायद पहुंच चुके होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में कशीदगी में इजाफे का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ मुतनाज़ इलाके कश्मीर तक महदूद नहीं रही। दोनों फरीकों ने एक दूसरे के मरकजी इलाकों में फौजी तंजीबात को निशाना बनाया, लेकिन किसी ने भी किसी संजीदा नुकसान को तस्लीम नहीं किया। सरबराह मुसल्लह अफवाज ने कहा, मुस्तकबिल में ये सिर्फ मुतनाज़े इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगा। ये मसाइल सिर्फ मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात और मुशावरत से हल हो सकते हैं, ये मैदान जंग में हल नहीं होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। दोशंबे में ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, जबकि पाकिस्तान की फ़िज़ा में जहरीली गैसों का इखराज 90% से भी ज़ायद है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, जिससे फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के मामले पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू पर ताजिक सदर को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया, माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ ग्लेशियर से हासिल करता है। ग्लेशियर का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेगा और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। भारत के पास चिनाब और दरियाए सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के इस इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सबरामीनन स्वामी ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ़ कर लिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। सबरामीनन स्वामी ने इस बात की भी तस्दीक की है कि चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। मेज़बान ने बीजेपी रहनुमा स्वामी से पूछा, अपोजिशन लीडर ने भी सवाल किया था कि हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। बीजेपी के रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की है कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، وفاقی وزیر مواصلات علیم خان، MNA سمینہ خالد، گھر کی بیگم رانا ناصرہ شوکت، ڈاکٹر فرید الذکریہ، زکا اشرف، عارف خان اور پیپلز پارٹی کی متحرک کارکن مائرہ ہاشمی نے وفود کی شکل میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر اور ندیم افضل چند بھی کئی ملاقاتوں میں شریک رہے۔ ملاقاتوں میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ، جمہوریت، پارلیمانی امور، ترقیاتی منصوبے، خواتین اور نوجوانوں کا کردار اور عوامی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام، قومی اتفاق رائے اور باہمی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تمام جمہوری قوتوں کو مل کر عوامی فلاح، آئینی نظم و ضبط اور اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے نوجوانوں، خواتین اور سیاسی کارکنوں کے کردار کو بھی قومی ترقی میں کلیدی قرار دیا۔ فوجی افسران کا کام نہیں کہ وہ مجرمان کو سزائیں دیں۔ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ملٹری ٹرائل درست قرار دینے پر تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا۔ اختلافی فیصلے میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے، جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل درست قرار دینے پر تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فوجی افسر کا کام نہیں کہ وہ مجرمان کو سزائیں دے۔ فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض سر انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ کی 7 رکنی آئینی بینچ نے 7 مئی کو 5-2 کی اکثریت سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو درست قرار دیا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی تفصیلی نوٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے، جسے جسٹس جمال اختر مندوخیل نے تحریر کیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ہم اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپیلیں مسترد کرتے ہیں۔ اختلافی نوٹ کے مطابق آئین کے تحت شہریوں کی بنیادی حقوق پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ ججز نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غیر جانبدارانہ عدلیہ کا درس دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا۔ آئین میں انہی تعلیمات کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھا گیا۔ عدلیہ کا اختیار کسی ایگزیکٹو ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ ججز نے نوٹ میں کہا کہ یہ کہنا کہ دنیا میں دہشت گردی مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں درست نہیں۔ عدالتی مشاہدے میں آیا ہے کہ زیادہ تر بریت کے فیصلے بے بنیاد سیاسی مقدمات میں آتے ہیں۔ ایسے فیصلے غیر پیشہ ورانہ تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا ہے کہ ان منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا ہے۔ ان حکومتوں نے غیر سنجیدہ سیاسی نوعیت کے مقدمات کے حل کا بوجھ فوجی عدالتوں پر ڈال دیا ہے، جو ناقابل فہم ہے۔ اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کو عام عدالتی نظام کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اختلافی نوٹ میں ججز نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے مقدمات کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کے لیے فوجی عدالتوں پر انحصار کر رہی ہیں۔ عام فوجداری عدالتوں سے یہ بھی توقع رکھنا کہ وہ بغیر ثبوت افراد کو مجرم ٹھہرائیں تو منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت یا مواد نہ ہو تو فوجی عدالت سزا کیسے دے سکتی ہے؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار نے آئینی بینچ سے فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ فیصلے میں غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو تصحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ کیس میں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تو اس فیصلے پر انحصار بھی درست نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد نے 9 مئی تھانہ رمنا حملے کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی کے MNA عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنایا۔
فیصلے میں کہا گیا ہے ملزمان نے تھانہ رمنا پر حملہ کیا، موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی اور پولیس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ فیصلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ 24 گواہوں نے عدالت میں شہادتیں دیں۔ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ملزمان کو 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ تھانہ جلانے، پولیس پر حملے اور مجمع بنا کر جرائم کرنے پر 5 سال کی سزا، کار سرکار میں مداخلت پر 3 ماہ قید اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 1 ماہ کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ فیصلے کے بعد عدالت میں پیش ہونے والے 4 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بات کریں گے کچھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے، جس کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ مختلف نسلوں کے خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے جانور منڈیوں کی زینت بن چکے ہیں، جہاں منفرد شکل و صورت، رنگوں اور جسامت کے جانور شہریوں کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بیل، بچڑے، دمبے اور بکرے خریدنے کے لیے خریدار منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تاہم آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں عام شہری کے لیے قربانی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ رواں سال جانوروں کی قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت کہیں زیادہ ہے، جس سے قربانی کی سنت کی ادائیگی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس وقت بکرے اور دمبے 60,000 سے 2 لاکھ تک فروخت ہو رہے ہیں۔ بیل اور بچڑے 2 سے 4 لاکھ میں دستیاب ہیں۔ بیوپاریوں کا موقف ہے کہ مہنگائی، جانوروں کی خوراک اور کرایوں میں اضافے کے باعث قیمتیں بڑھانا مجبوری بن چکی ہے۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی شہریوں نے سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ شہری مویشیوں کی قیمتیں سن کر پریشان نظر آتے ہیں، تو دوسری جانب کاروباری حضرات خریدار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر رضوی سے۔ اظہر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اس وقت ہم کھڑے ہوئے لطیف آباد کی مویشی منڈی کے اندر آٹوبان روڈ پر، اور یہاں جانوروں کی کثیر تعداد ہے اور خریداروں کی بھی موجودگی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے۔ منڈی تو مہنگی ہے کافی۔ ہم آج پہلی دفعہ آئے ہیں اس والے سیزن میں، تو اور منڈیاں بھی دیکھتے ہیں۔ آج یہ لگی بھی دیکھی تو ہم آ گئے، لیکن جانور بہت مہنگا ہے۔ ایک بھی 40 دیوں، ایک 20 دیوں، اس مانگ رہا ہے۔ چل رہا ہے، مگر لوگ پوچھنے والے زیادہ اور خریدنے والے کم ہیں۔ جی، آپ نے جانا اس وقت مارکیٹ کی صورتحال منڈی کی، بیوپاری بھی پریشان ہے اور خریدار بھی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ جانور لے تو آئے، کوئی خیرپور سے لایا ہے، کوئی انٹیریئر سے، اندرون سندھ سے آنے کے بعد، لیکن یہاں خریدار موجود نہیں ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ منڈی تیز ہے، قوت خرید سے باہر ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اظہر رضوی، NTN نیوز، حیدرآباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام آباد کی سب سے بڑے مویشی منڈی ایکسپریس وے بکر منڈی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران محسن نقوی نے مویشی منڈی میں سہولیات اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعدد احکامات جاری کیے۔ وزیر داخلہ نے مویشی منڈیوں میں پارکنگ کے لیے علیحدہ ایریا مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فی جانور وصول کی جانے والی فیس میں مناسب کمی کی ہدایت بھی کی۔ محسن نقوی نے منڈی میں صفائی، روشنی اور پانی کی فراہمی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ مزید کہا کہ شہریوں اور بیوپاریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ نے ملک بھر سے آئے بیوپاریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ بیوپاریوں نے جگہ کی تنگی کی شکایات کی، جس پر وزیر داخلہ نے فوری طور پر مویشی منڈی کا رقبہ بڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منڈی میں لائٹنگ اور پانی کی وافر فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے منڈی میں خوبصورت سفید بیل میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی، جس کی ڈیمانڈ 18 لاکھ روپے اور وزن 14 من سے زائد بتایا گیا۔ بیوپاری کی تعریف پر وزیر داخلہ نے بیل کی خوبصورتی کی بھی تعریف کی۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی مویشی منڈی لگ گئی، مگر قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ خریدار پریشان اور محنت کی قیمت نہ ملنے پر بیوپاری بھی پریشان ہیں۔ چکوال سے ہمارے نمائندے آصف علی سے مزید جانتے ہیں۔ آصف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے چکوال کی تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ مویشی منڈی سجا دی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بڑے جانور بھی، چھوٹے جانور بھی، بہت سارے بیوپاری بھی لے کے آئے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خریدار بھی بہت سارے گھوم رہے ہیں، لیکن اگر خریداروں کو دیکھا جائے تو وہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اور اگر بیوپاریوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سال بھر کی محنت ہے جس سے ہم اپنے جانور ان کی خدمت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بیوپاری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج جو لگی مویشی منڈی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان نے منڈی لگائی ہے، ٹھیک ہے،
یہ کردار بہت کم ہے اور ہم نے بڑی محنت کر کے بڑے جاتے ہیں 3 سال 2.5 سال ہم نے محنت کی ہے یعنی بہت اچھا فروٹ ہو گیا دیسی گھی ہماری لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی. کہ سال بھر کی ہماری محنت ہوتی ہے ان کو ہم دودھ گھی ونڈا اور ایسی چیزیں کھلا کے جو پالتے ہیں تو اس کی ہمیں پوری قیمت ملنی چاہیے. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں منڈی میں ان جانوروں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے بھی بہت ساری خوبصورت سامان بھی موجود ہے اور اس کے بھی اسٹال لگے ہوئے ہیں. جی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کر دیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ امید ہے یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید گہرا کرے گا. انہوں نے کہا کہ اقدام پاک افغان تجارتی شعبے میں تعلقات کو مزید گہرا کرے گا. مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات درست سمت میں بڑھ رہے ہیں. خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان کا افغانستان میں سفارت خانہ ناظم الامور کی سطح پر تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضلعی عدلیہ میں ڈیپوٹیشن ججز کو واپس بھیجنے کے لیے ٹریبونل آرڈر کے خلاف بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری سمیت 3 ججز پر مشتمل ٹریبونل کا فیصلہ اختیار سے تجاوز قرار دے دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے جسٹس طارق محمود جہانگیری ٹریبونل کے خلاف کیس کا فیصلہ سنایا ہے. ضلع انتظامیہ سروس ٹریبونل کے خلاف پاس از خود نوٹس اختیار نہیں، جبکہ عدالت نے جزوی طور پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے لکھا، کیس کے میرٹس پر عدالت فیصلہ نہیں کر رہی. عدالت عدلیہ کیس کے میرٹس کو ضلعی عدلیہ سروس ٹریبونل دیکھ کر فیصلہ کرے گی. ٹریبونل تبدیل ہونے کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری ٹریبونل فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا. گورنر پنجاب سلیم حیدر سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیم، تجارت، زراعت، صحت، سپورٹس اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے اس موقع پر گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تاریخ، مذہب اور ثقافت سمیت کئی قدریں مشترک ہیں. پاکستانی عوام بنگلہ دیشی بہن بھائیوں سے دلی محبت رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کے مابین عوامی سطح پر روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. سلیم حیدر نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خصوصی طور پر عوامی تبادلے کو اہم قرار دے دیا. کہا کہ بنگلہ دیشی طلباء پاکستان میں میڈیکل اور انجینئرنگ سمیت دیگر شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. اس موقع پر بنگلہ دیشی ہائی کمشنر محمد اقبال حسین نے کہا، ملک میں پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے سپورٹس اور ثقافتی شعبے میں بھی دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.